अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वीडियो में दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो मशहूर यूट्यूबर हैं सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, इनके ख़िलाफ़ केस क्या है, जुए की एप्लीकेशंस या जुए के खेल को फ़रोग़ करने के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं वो क्या हैं, इस पे तफसील से आपको बताएंगे। दूसरा मौज़ू हमारा सुहेल वड़ाइच साहब की हवाले से एक बयान ट्विटर के ऊपर जारी हुआ है, उसके ऊपर एंड में मुख्तसर साहब उस पर भी बात करेंगे। हैदर शिराज़ी इस डिस्कशन में हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया हैदर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये यूट्यूबर हैं डक्की भाई सादुर रहमान, इनका असल नाम है, तो इनकी वजह शोहरत जो है वो ये है कि अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस में जो है वो बिलो दी बेल्ट बात करना और इस तरह की कुछ गालम गलोच इस तरह की चीज़ें। लेकिन बहरहाल हमारा मौजू वो नहीं है, वो ठीक है, ऑडियंस उनको सुनती है, अब उनकी जिसकी जो मर्ज़ी है, किसी को जो सुनना चाहे नहीं सुनना चाहे ना सुने। लेकिन ये जुए की एप्लीकेशंस को प्रोमोट करने वाला जो इल्ज़ाम है ये है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये जो जुए के हवाले से ख़ास कर हुआ है, डक्की भाई का असल नाम तो सादुर रहमान है। वो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, फैमिली के हमरा घूमते हैं, घर की वीडियोस करते हैं, लोग पसंद करते हैं। इस दौरान जो ऐप्स होती हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ या दूसरे हाउसेस बिज़नेस ग्रुप्स, वो कोशिश करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करें अपने बिज़नेस के प्रमोशन के लिए। इस मरतबा भी बिज़नेस की प्रमोशन हुई है, लेकिन जिस तरह आपको मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ख़बरें नज़र आती हैं कि एक फ़ेक हाउसिंग सोसाइटी जो रजिस्टर्ड नहीं होती वो ऐसे अफराद को हायर करती है और अपने प्लाट बेच देती है। दूसरी तरफ ऐसे भी हमने बिज़नेस ग्रुप्स देखे हैं जो फ़ेक प्रोफाइल बना के ऑनलाइन बिज़नेस करते हुए इन अफराद को यूज़ करते हैं। इस मरतबा एक गेमिंग ऐप्स जो हैं इनने इनकी खिदमात हासिल की और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स हैं। 6 यूट्यूबर्स का केस सामने आया है, जिनमें 24 वीडियोज़ में वो ख़ुद कह रहे हैं कि अगर वो बार कोड इस्तेमाल करें तो वहाँ पर ऐप में इनके लिए फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान के माशी हालात और रोज़गार की बात कीजिए तो नौजवान शॉर्टकट में रहते हैं कि किसी तरह के तरीके से पैसे कमाए जाएँ, तो वो वहाँ जाते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात, जब उनकी गिरफ़्तारी होती है और उनके वकील ने क्लेम किया है 2 दिन कबल ही इस वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक किया गया है। दूसरी तरफ जिस तरह वो प्रमोशन कर रहे हैं, एक मैच का हवाला दिया जा रहा है जिसका ताल्लुक IPL में KKR यानी शाहरुख खान की टीम के मैच के हवाले से है। अब पाकिस्तानी एक यूट्यूबर का उसके साथ क्या ताल्लुक है, ये ताल्लुक एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के मैच के दौरान टीम पर उसी यानी बैटिंग करने वाली, जुआ खेलने वाली इस ऐप की एप्लीकेशन थी, उसकी तशहीर की गई थी। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट PSL, उसमें उसकी तशहीर का मतलब ये है कि ये बड़ा ताकतवर ग्रोह है जो इन इन्फ्लुएंसर को इस्तेमाल करता है और PSL तक पहुंचा। यही नहीं, एक फ़ुटबॉल लीग मेरे जहन में आ रही है, उस लीग के हवाले से भी स्पॉन्सर ये पहुंचे और जब इन्वेस्टिगेशन की तो फिर स्पॉन्सर को उनने लीग से अलग कर दिया। राशिद लतीफ़ ने इससे कबल इसके बारे में आगाह किया था और कहा था कि इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर PCB ने फैसला किया था PSL से ऐसे स्पॉन्सरशिप को अलग करने का जो जुआ या इस तरह के कामों में मुलव्वस हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, इस दौरान यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे कंपनियों के लोगो देखे जो इस तरह के इक़दामात में मुलव्वस होती हैं। अब ये लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें। ये बहुत टेस्ट केस है जो ख़ासकर सादुर रहमान का है। डक्की भाई का इसलिए टेस्ट केस है क्योंकि हाल ही में कानून साजी हुई थी जिसमें 90 दिन तक का रिमांड का कहा गया और 2 समातों के मौका पर पहली समात में 2 दिन का रिमांड दिया गया और अगली समात में इन एजेंसी ने सादुर रहमान और डक्की भाई के बारे में कहा कि इनकी 28 दिन का रिमांड चाहिए। उसकी वजह ये थी कि पहला ये कि मोबाइल रिकवर करना है और लैपटॉप रिकवर करना है, वहाँ से हमने देखना है कि डाटा क्या है, ये क्या यूज़ करते रहे और किस तरह के कामों में मुलव्वस पाए गए। जब ये बात सामने आई तो इस दौरान सादुर रहमान जो हैं उनका मोबाइल लिया गया, उनका लैपटॉप लेने का कहा गया और 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें एजेंसी ले गई, तहवील में रखा हुआ है। लेकिन दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब उनके हल्का अहबाब को, उनके रिश्तेदारों को भी तहकीकात में शामिल किया। उनके अहलिया हैं अरूब जतोई, उनको भी अब तहकीकात में शामिल किया, उन्हें बुलाया गया नोटिस पर। और इस दौरान अरूब ने एक काम किया, वो कि वकला को साथ शामिल किया और वकला से मुशावरत करते हुए
ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اپلائی کر دیا اور پیش ہونے سے قبل وہ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے گئیں, وہاں سے ضمانت لی اور پھر تحقیقات میں شامل ہوئیں. یہ ایک لیگل پروسیس انہوں نے اپنایا. وہ جب گئیں تو ان کے سامنے سوالات رکھے گئے اور کہا کہ آپ بتائیں یہ کس چیز میں آپ کو معلومات ہیں. انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی معلومات نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ دوبارہ آپ کو اگر طلب کیا جاتا ہے تو آپ تحقیقات میں شامل ہوں گی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں, اور 30 اگست تک ان کا اب وہ ضمانت پر ہیں. دوسری جانب 6 یوٹیوبرز کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. اور یہ بہت اہم اور معاملہ اس لیے بھی ہے کہ کیونکہ پیکا کے تحت جو FIR مقدمات ہیں, یہ اس میں سائبر کرائم کے حوالے سے پہلا اس نوعیت کا کیس ہے جو مستقبل میں نظیر بنے گا, کیونکہ اس طرح کے کیسز نہیں ہوئے. لیکن ہمیں کچھ ایرر کا مارجن بھی دینا چاہیے بعض مواقعوں پر. جس طرح آپ نے ابھی ایپ بند کی, آپ نئے قوانین نافذ کرنے جا رہے ہیں, آپ PSL تک کی چیزوں میں اگر یہ چیزیں انوالو ہو گئیں تو آپ کو انفلوئنسر کو آگاہ کرنا چاہیے. اس بارے میں آگاہی بے حد ضروری ہے کہ آپ کے اس پیغام کی وجہ سے سوچیں. جس طرح مثال میں نے شروع پہ ہی دی, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی فیک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, ایسے انفلوئنسر آ کر کہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, میری طرف سے یہ ٹوکن استعمال کریں, وہ پلاٹ لے لے, ایک بندہ رول جائے گا. اور دوسرا سب سے سنگین معاملہ جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایپس جو ہوتی ہیں یہ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں استعمال ہوتی, یہ آپ کا ڈیٹا چوری کرنے کے لیے انتہائی خوفناک ہتھیار ہے جو آپ چند پیسے کے عوض اپنا موبائل, اپنا ڈیٹا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اس پہ کہیں گے کہ اس ڈیٹا سے کیا ہوگا, یہ ڈیٹا ہی اصل آنے والے دور میں طاقت ہے. اچھا, اس حوالے سے ڈان نیوز میں ایک سٹوری 21 اگست کو پبلش ہوئی ہے, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. اروپ جتوئی جو یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کی اہلیہ ہیں, بدھ کے روز نیشنل, یعنی گزشتہ بدھ جو گزرا ہے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے پیش ہوئی. یہ پیشی اس کیس میں ہوئی جس میں ان کے شوہر پر سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن جوئے کی اپلیکیشنز کے فروغ کا الزام ہے. اروپ جتوئی نے پہلے ہی گرفتاری سے قبل ضمانت حاصل کر رکھی تھی. ایڈیشنل سیشن جج ظفر یاب نے حکام کو 30 اگست تک ان کی گرفتاری سے روک دیا ہے, جبکہ اروپ جتوئی نے عدالت نے قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست دائر کی تھی. عدالت نے 50,000 روپے کے ضمانتی مچھتکوں کے عوض یہ ضمانت منظور کی ہے. ان کے وکیل ایڈوکیٹ چودھری عرفان فیض کلار نے عدالت کو بتایا کہ وہ تفتیش میں شامل ہونے کو تیار ہیں, تاہم انہیں خدشہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. NCIA نے جو اس وقت ان کے شوہر سعد الرحمان کو حراست میں لیے ہوئے نے اروپ جتوئی کو بھی شامل تفتیش کیا ہے اور انہیں 20 اگست دوپہر 1 بجے لاہور کے گلبرگ 2 دفتر میں طلب کیا تاکہ کیس میں اپنا موقف پیش کر سکیں. ان کے وکیل نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں 19 اگست کو طلب کیا گیا تھا, لیکن الزام لگایا کہ انہیں غیر قانونی طور پر 2 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا. اس دوران ان کا موبائل فون بھی لے لیا گیا. انہوں نے بتایا کہ بدھ کے روز ایجنسی نے اروپ جتوئی کا بیان ریکارڈ کیا اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک ان کی ان سے پوچھ گچھ کی گئی. اس کے علاوہ یوٹیوبر ڈکی بھائی کے خلاف ان الزامات کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ کے ذریعے غیر قانونی طور کے اوپر آن لائن بیٹنگ اور جوئے کی ایپس کو فروغ دے رہے تھے. انہیں 17 اگست کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. کورٹ نے 23 اگست تک ایجنسی کے ریمانڈ پر اس کو بھیجا تھا. ان کے خلاف ریاست کی جانب سے NCCIA لاہور کے ذریعے 17 اگست کی رات درج کیا گیا, جس میں ان کے خلاف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کی سیکشن 3 یعنی الیکٹرانک جعل سازی, الیکٹرانک فراڈ, اسپیم کی دفعات جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 294B جو کاروباری مقاصد کے لیے انعام کی پیشکش اور دھوکہ دہی اور ناجائز طریقے سے جائیداد کا حصول ہے, یہ سیکشن لگائے گئے ہیں. یہ مقدمہ 13 جون کی ایک انکوائری سے جڑا ہوا ہے جو قابل اعتماد ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کی بنیاد پر درج کی گئی تھی. کچھ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسر اپنے مالی فائدے کے لیے عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے جوئے اور بیٹنگ کے اپلیکیشنز کے فروغ میں مصروف ہیں. FIR میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ عوام نے ان ایپس میں اپنی محنت کی کمائی لگائی اور اس کے نتیجے میں مالی نقصان اٹھایا. FIR کے مطابق سعد الرحمان پر مختلف جوئے اور بیٹنگ کی ایپس جیسے بینومو 1x بیٹ, B9 گیم, بیٹ 365
وغیرہ جو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے پروموٹ کرنے کا الزام ہے۔ اروپ جوتوئی نے 2022 میں یوٹیوبر سعود الرحمان سے شادی کی تھی۔ نکاح و منگنی کی مشترکہ تقریب میں کئی یوٹیوبرز اور دیگر نے شرکت کی۔ 2024 میں اس جوڑے کو لاہور پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے کے الزام میں حراست میں لیا تھا۔ یہ وہ ساری تفصیل ہے جو ڈان انگریزی اخبار نے خبر کی صورت میں شائع کی ہے۔ مختصراً دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حیدر سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر کرٹیسزم کیا گیا، گو کہ میرے بھی یہ رائے تھی کہ ایک صحافی کو، کسی سیاستدان کو یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ معافی مانگے یا نہ مانگے، یہ میری بھی ایک اوپینین تھا۔ لیکن کچھ ایسے لوگوں نے بھی اور سیاسی جماعت بالخصوص پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی رکھنے والے ٹرولرز نے بھی سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف ایک کمپین شروع کی، جن کو نہ ہی صحافت کا پتہ ہے، نہ ہی کبھی انہوں نے نیوز روم دیکھا۔ تو اس صورتحال کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پھر میں اینڈ میں جو ان کی جانب سے ایک 5 صفحات پر مشتمل ایک تحریر شیئر کی گئی ہے وہ میں پڑھوں گا اور پھر ہم اس کو اینڈ کریں گے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، صحافی کا کام ہے کسی بھی ایونٹ تقریب میں جا کر اگر کچھ اہم گفتگو ہوتی ہے اور آرمی چیف اگر کہیں گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں سے رپورٹ کرنا ایک صحافی کا کام ہے، اور وہاں سے رپورٹ کیا گیا۔ اس کو کس نے کس نظر سے دیکھا، کس طرح سے دیکھا، یہ ہر شخص کی اپنی سوچ اور فہم سے اس کا تعلق جڑا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے وہاں سے گفتگو کی، وہاں سے جو گفتگو تھی اس کو ایک کالم کی صورت میں لکھا، اور ان کے اگر کالم آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے لکھنے کا انداز کچھ اسی طرح سے ہے جس میں وہ ڈکی چھپی الفاظ میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو اپنے پڑھنے والوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کھل کر کسی بھی شخص کا اور سٹنگ آفیشلز کے حوالے سے گفتگو کرنا کیسا مشکل رہا ہے، اور یہ پاکستان میں آج کی بات نہیں ہے، مارشاء اللہ کے ادوار سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آج تک کس طرح آپ نے اپنا پیغام بھی پہنچا دینا ہے، اور تاکہ وہی محاورہ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو آپ نے بنیادی طور پر اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ انہوں نے مختلف ایک انداز اپنایا، اور انہوں نے اس جو تقریر تھا اس کو اپنے ایک کالم کی صورت میں، ایک طویل تقریر تھی، اس میں مختلف موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی، اس میں اکٹھا کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ایک نچوڑ کالم کی صورت میں لکھا، تو اس پر اب ان پر اب رد عمل آیا ہے، سخت رد عمل آیا ہے، اور میری نظر میں صحافی کی خبروں کی اداروں کی جانب سے تردید ہوتی رہتی ہے، یہ معمول کا حصہ ہے، اور ہمارے سینئرز یہ کہتے ہیں کہ وہ خبر ہی کیا جس کی تردید نہ ہو، تو لیکن پھر بھی اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل بھی عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کی کتاب کا جو مین سرورک اور باقی جو خاص کر پوسٹر بنا تھا اس پر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ آیا اور اس کو تبدیل کیا گیا، کیونکہ اس میں جنرل باجوہ تھے، عمران خان نیچے ایک کھلونا بال کھیل رہے تھے، استعمال کرتے ہوئے، اور لکھا ہوا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور ساتھ جو پاکستانی موجودہ سیاستدان تھے وہ دیکھ رہے تھے، بعد میں درست بھی ثابت ہوئی کہ وہ کمپنی چلی بھی نہیں۔ تو یہی بات ہے کہ صحافی جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس منظرنامے کو مختلف انداز سے اپنے انداز سے قوم کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ انہوں نے رکھا جو انہوں نے جائزہ لیا، جو انہوں نے دیکھا یا جو انہوں نے سنا، تو اس کو اکٹھے کرتے ہوئے اب اس کا مطلب وہ کس طرف جا رہا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، اور میرے حساب سے اداروں کو ایک دو کالم کو لے کر اتنا رد عمل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہی بیانیہ ہے۔ پہلے جب ہم کہا کرتے تھے کہ کسی کی ایک خبر سے ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے، ہل جائے، تو ریاستوں کو اپنے اعصاب مضبوط رکھنے چاہیے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی کچھ ٹی وی چینلز نے چلائیں جو اصل میڈیا یا SVR نے کہی بھی نہیں تھی، تو کچھ طرح کی بھی کہانی میں نے سنی ہے۔ دیکھیے، کلیئرٹی ہم دونوں اگر اس جگہ پر ہوتے تو ہم رپورٹ کرتے کہ کیا کہا، لیکن جو الفاظ کی ادائیگی ہے، جس طرح کے الفاظ تھے، اس پر بہت سارے صحافیوں کی جانب سے پہلے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اعزاز سید نے کہا کہ وہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے جو خاص کر سہیل وڑائچ کے بارے میں ادا کیے گئے، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے میڈیا ہاؤسز کے درمیان آپس کی چپکلش اور رنجشوں کا معاملہ جتنا ہے، تو اپنے مسائل کی وجہ سے بھی کچھ لوگ الفاظ کا چناؤ اس طرح رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے سکور سیٹل کر سکیں، یہ بھی چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم ہوتے تو رپورٹ کرتے، یا ہم جو سنتے تو اس پہ رائے دی جا سکتی ہے، لیکن جو الفاظ رپورٹ ہوئے ان صحافیوں کے بقول کوشش کرنی چاہیے کہ
ایسے الفاظ استعمال نہ ہو عہدوں پر بیٹھے ہوئے جس کی وجہ سے آپ کی اپنے اوپر سوالات اٹھنے لگیں. تو لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں اب کلیئر پوزیشن آ جائے کیا الفاظ تھے تو پھر ہم ایک مستند رائے دے سکتے ہیں اس پر. بہت شکریہ حیدر. اینڈ میں سہیل وڑائی صاحب نے جو کہا وہ میں شامل کرتا ہوں اس ویلاگ میں. اس کا عنوان ہے بڑی سیاست اور ادنا صحافتی کارکن. تحریک انصاف اوورسیز کے سب سے بڑے اور ہونہار رہنما زلفی بخاری صاحب نے فرمایا کہ سہیل وڑائچ از ڈسٹرائڈ، یعنی سہیل وڑائچ تباہ ہو گیا. میرے خلاف پی ٹی آئی ٹرولرز اور ڈالرز کمانے والے ویلاگرز کی جانب سے ٹاؤٹ فوج کا ایجنٹ، باتھ روم دھونے والا کہہ کر چلائی جانے والی مہم کا میں نے بطور صحافتی روایت 5 دن تک کوئی جواب نہیں دیا، اور نہ ہی یہ میری 40 سالہ صحافتی تاریخ کو مسخ کرنے والوں کو جواب دوں گا. ذاتی الزامات کے حوالے سے کسی تبصرے اور جواب کی ضرورت نہیں، اور آنے والا وقت اور لکھی جانے والی تاریخ ہر معاملے کو واضح کر دے گی. میں نے زندگی میں لڑائی جھگڑے تو تکرار سے ہمیشہ اجتناب کیا، اور اب بھی بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میری یہی رائے قائم ہے. جناب احمد شریف چودھری کا میرے دل میں ذاتی احترام ہے. ذاتی ملاقاتوں میں وہ بہت خوشگوار ہیں، مگر انہوں نے جن باتوں کی تردید کی ان کا ذکر مذکورہ کالم میں نہیں تھا. شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی، اور اس کالم میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے. اگر اس حوالے سے کوئی سوال اب بھی موجود ہے تو میں اس کی وضاحت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. انہوں نے مستند طور پر فرمایا کہ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. میرے پورے کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں کہیں لفظ انٹرویو استعمال نہیں ہوا. میرے کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے، نہ کچھ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. میں نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ 1 to 1 ملاقات تھی. جس تقریب میں 800 حاضرین موجود تھے، نہ تو وہاں اور نہ ہی چند لوگوں کے سامنے کھانے پر ہونے والی گفتگو آف دی ریکارڈ تھی. 9 مئی عمران خان اور معافی کے حوالے سے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی. یہ بات بالکل درست ہے. برائے کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں سرے سے 9 مئی عمران خان اور اس کی معافی کا کوئی ذکر نہیں. میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے انہوں نے قرآن پاک کی آیات ان کا ترجمہ پیش کیا. ان لوگوں اور ٹرولرز نے اس سے یہ تاثر لیا اور وہ ان کی مرضی ہے. گویا جن پوائنٹس کی اتنے بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ان کا تو ذکر افسانے میں کہیں تھا ہی نہیں. کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو اس کی مرضی پر منحصر ہے. بطور ادنا ترین صحافی کارکن میری رائے میں صحافت اور سیاست دونوں جمہوریت کی اولاد بھی ہیں اور پڑوسی بھی، مگر دونوں گھروں کے درمیان کوئی گھومنے والا دروازہ نہیں، ٹھوس دیوار ہے. اس مقدس دیوار کو پھلانگے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا. بدقسمتی سے سیاسی کارکنوں نے صحافت کی دیوار پھلانگ کر اس کے صحن کو رستہ بنا لیا ہے. استاذی نصرت جاوید کے بقول ذات کا رپورٹر ہوں، اس لیے میری حدود و صحافیانہ ہیں. جو سنا اور دیکھا اس کو لکھ دیا. فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کا احوال لکھنے پر تحریک انصاف کے نظریاتی لیڈر اور میرے دیرینہ مہربان شہباز گل اور ملک کے جان باز ہیرو فیصل واوڈا دونوں واپس ایک صفحے پر آ گئے. جب کبھی دونوں میں محبت عمران مشترک ہوا کرتی تھی، دونوں میرے کالم کو مسترد کرتے رہے. انقلابی حماد، اظہر، نونی، متوالے اور جیالے سبھی مجھے خوش آمدی اور جنگ جیوں کو غیر ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں. میں اقرار کرتا ہوں کہ ان سب مہربانوں کے الزامات 100% سچے ہیں. میں پرانا عادی مجرم ہوں. ان سب کا میرے خلاف ایک کٹ میری سیاکاری اور ان کی نیکوکاری کو ثابت کرتا ہے. میں ایک ادنا اور عاجز قلمکار ہوں، جبکہ میرے نکات عہد رتبے اور عظمت میں مجھ سے کہیں بلند تر ہیں. میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور اس ابتدا آج سے نہیں ہوئی. اب جب کہ میں خوش آمدی، غدار، ٹاؤٹ اور غیر ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہوں تو باقی جرائم کا اعتراف بھی کر لوں تاکہ سزا اکٹھی ہو جائے. فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات والا کالم میرا پہلا جرم نہیں. اس عاجز نے 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں جنرل ضیاء الحق کی محمد خان جنیجو کے خلاف چارج شیٹ
انہی کی منہ زبانی شائع کی تھی۔ شیخوپورہ کے مدرسے میں ہونے والی اس تقریر میں لاہور کے بہت سے سینئر صحافی موجود تھے۔ انہوں نے مصلحتاً وہ فکرے رپورٹ نہیں کیے جو 1985 کی اسمبلی کے خلاف تھے، مگر مجھ سے سرزد ہوئے۔ میں ان پر بھی مجھے سزا ملنی چاہیے۔ ضیاء الحق نے بطور لیکچرار تونسا ٹرانسفر کیا، اس کی کہانی الگ ہے۔ نواز شریف جلا وطن ہوئے تو ان کا نام تک شائع کرنے پر پابندی ہوئی تھی۔ یہ سیاکار وہ پہلا صحافی تھا جس نے جدہ جا کر میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ ان کا انٹرویو اور حالات روزنامہ جنگ کے میگزین میں شائع ہوئے تو جنرل مشرف نے خاصا برا منایا۔ واقعی میں یہ خوشامد تھی، اس کی سزا بھی دیں۔ جنرل مشرف برسر اقتدار تھے تو میری نواز شریف کی کہانی ان کی زبانی کے نام سے کتاب غدار کون شائع ہوئی۔ جنرل مشرف نے اس کے خلاف ڈیلی ٹائمز میں انٹرویو دیا، مگر جنرل مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو لندن جا کر ان کا پہلا انٹرویو اسی خادم نے کیا۔ یاد رہے جب نواز شریف اور جنرل مشرف سے میں نے یہ انٹرویوز کیے اس وقت دونوں جنگ اور جیو سے ناراض تھے، پھر بھی یہ انٹرویوز شائع اور نشر ہوئے۔ جنرل باجوہ ملاقاتوں کے بہت شوقین تھے۔ صحافی تو انہیں کئی ملے ہوں گے، مگر باجوہ ڈاکٹرائن لکھنے کا پہلا گناہ مجھ سے ہی سرزد ہوا۔ مجھے پہلے روز جنرل باجوہ اس تحریر سے بہت خوش ہوئے مجھ سے، مگر ایک ہفتے بعد اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ نواز شریف کے دور نصف النہار پر پارٹی از اوور لکھا تو نون ناراض ہو گئی اور جھوٹا قرار دے دیا۔ عمران خان کی حکومت کے بارے میں لکھا یہ کمپنی نہیں چلے گی تو انصافی ناراض ہو گئے۔ واقعی اس عاجز کے گناہ بے شمار ہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان کا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آخری انٹرویو میں بھی میں نے کیا تھا، اس کی سزا بھی اب واجب ہے۔ باقی رہی برسلز کی ملاقات، اس حوالے سے قرآنی آیات، معافی، فرشتے اور شیطان کی گفتگو، یہ فیلڈ مارشل کی تقریر کا ایک بڑا ٹکڑا تھا۔ اس کی جو مرضی تعویل گھڑیں یہ آپ کی مرضی ہے، میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے، کیونکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت، معافی اور کسی معاہدے کی دور دور تک گنجائش نہیں، لیکن کیا کوئی گناہ گار اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے؟ اس لیے منفی سوچ اور منفی ہتھ کنڈوں سے کچھ مثبت برآمد نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو مجھے کہنے کا اختیار بھی نہیں۔ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے؟ دراصل واوڈا، حماد اظہر اور چند یوٹیوبر کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں اور نہ سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں۔ یہ سب ماضی کے عسکری فیض اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور شاید وہی دور واپس لانا چاہتے ہیں۔ میرے کالم پر ناک پھوں چڑھانے والے اپنا مقصد اور مفاد حاصل کرنے کے لیے منمانی تعویلیں اور مصنوعی تشریح کرتے رہیں۔ جو وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی۔ تاریخ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو جھوٹے دعووں، جعلی سچائیوں اور نام نہاد الزامات کو عریاں کرتی ہے۔ تاریخ کا فیصلہ صحافت ہی کے حق میں ہوگا۔ تو یہ وہ تحریر ہے جی جو سہیل وڑائی صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس کے اوپر جاری کی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔